बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें, बल्कि अफसोसनाक खबर, और ये अफसोसनाक खबर है जो हमारा पाक आर्मी का फ़ौज पाकिस्तान का एक हेलीकॉप्टर कल लापता हो गया था, और अब उसकी तस्दीक हो गई है कि वो हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है, हादसे का शिकार हुआ है, और उसमें काफ़ी हमें कीमती जानों का नुकसान हुआ है। हमारे इंतहाई सीनियर जो फौजी ऑफिसर्स थे वो उसमें जाम शहादत उन्होंने नोश किया, और करीब करीब तारीख़ में ये काफ़ी बड़ा हादसा है फ़ौज पाकिस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए काफ़ी बड़ा हादसा और बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि करीब तरीन मुझे जहाँ तक याद पड़ता है जो आखिरी इस नौइयत का हादसा हुआ था वो हमें मुसफ़ अली मीर पाक फ़िज़ाइया के सरबराह जो थे वो एक हादसे का शिकार हुए थे अपनी फैमिली के साथ। और उसके बाद अब इसमें एक हमारे 3 स्टार जर्नैल जी वो गए हैं और हमें छोड़ गए, जाम शहादत नोश किया। एक 2 स्टार जर्नैल हैं, मेजर जनरल हैं, एक ब्रिगेडियर हैं और बाकी मेजर हैं 2। तो जो डिटेल्स हैं उसमें जितने भी हमारे फौजी जवान, फौजी अफसर इसमें गए, उसमें कोर कमांडर कोयटा, जिसको हम सदर्न कमांड भी कहते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट अहम तरीन जिम्मेदारी होती है कोर कमांडर कोयटा, क्योंकि एक तो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जब से शुरू हुई है तब से, और फिर बलूचिस्तान में इंसर्जेंसीज बहुत हैं, बहुत ज़्यादा गैर मुल्की ताकतें जो हैं उसमें इन्वॉल्व हैं, और बलूचिस्तान में डिस्टेबल करने के लिए वहाँ पे काफ़ी क्या कहना चाहिए, पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं, आलमी साम्राज्य, सब के सब इन्वॉल्व हैं। और कलभूषण भी बलूचिस्तान से ही पकड़ा गया था, और उसके ज़िम्मे भी बलूचिस्तान की अलहदगी का मज़मूम मंसूबा था। बलूचिस्तान कराची में उसकी ज़िम्मेदारी थी, बलूचिस्तान से पाक ईरान सरहद पे ये ऑपरेट करता था, बेस्ड ईरान में था, लेकिन कलभूषण यहीं से पकड़ा गया था। और फिर आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे चल रही हैं इंसर्जेंसीज, और मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हैं, फोकस किया हुआ है एक तवील अरसे से। तो इसलिए कोर कमांडर जो हैं कोयटा, सदर्न कमांड जिसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा अहम और हसास पोस्टिंग होती है जी, ख़तरनाक पोस्टिंग होती है। कोई आसान काम नहीं है कि आपने 24 घंटे जो है वो ख़तरात से ही खेलना है हर सूरत में। ये सिचुएशन है, काफ़ी कोशिश की जा रही है। आपको मालूम है कि ज़ियारत का वाक़या हुआ था जिसमें बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो घर था, जो कि एक हमारा कौमी विरसा है, उसको भी तबाह कर दिया गया था और जला दिया गया था। फिर वहाँ पे एक अक्सर वाक़यात होते रहते हैं फ़ौज पाकिस्तान और दुश्मन जो हैं, और उसमें मिट-भिड़ होती रहती है, तो नुकसान, और फिर ख़ास तौर पे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के बाद तो बहुत ही ज़्यादा हसास इलाका है। इसमें हमारे जो जवान अफसर जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हुए हैं। उसमें जी मेजर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली हैं, कोर कमांडर थे और DGMI रह चुके हैं। इंतहाई और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में भरपूर, और 2 दफ़ा उनको एजाज़, फ़ौजी एजाज़ मिले और उनको नवाजा गया। बहुत ही प्रोफेशनल, ईमानदार, सच्चे पाकिस्तानी जर्नैल थे, जितना भी अफसोस किया जाए कम है। उसके बाद मेजर जनरल अमजद हनीफ साहब थे उसमें जी, वो भी अल्लाह को प्यारे हुए, जाम शहादत नोश किया। ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद इंजीनियरिंग कोर के थे, और पायलट्स में मेजर सईद अहमद साहब थे, मेजर तलहा महमूद थे, और जो एक टेक्नीशियन और उनको करते हैं जी, हर जहाज़ में होते हैं, तो नाइक मुदस्सर फयाज साहब थे। तो ये गुलदस्ता था जी, एक मुख्तलिफ इलाकों से इनका ताल्लुक़ था, कोई लाहौर से, लाड़काना से और खैबर पख्तूनख्वा से, इस तरीके से ये गुलदस्ता था पाकिस्तान का जो कि सफ़र कर रहा था। इनकी मंजिल थी कोयटा से उड़ान भरी, और मंजिल थी इनकी कराची, लेकिन लसबेला में इनका फ़िज़ाई राब्ता मुनक़ते हुआ कंट्रोल टावर से। कल ये मिसिंग था, और फिर मुकामी लोगों की मदद से पता चला, और इसका मलबा फिर नहीं मिल रहा था। पहले असल में कल ही ये चीज़ हो गई थी, रिकवर हो गया था, पता चल गया था, लेकिन आपको मालूम है कि रेस्क्यू ऑपरेशन करना था, मलबा लेना था, फिर जो जस्ते खाकी हैं उनको रिकवर करना था, तो एक तकलीफ़ दे मरहला था, क्योंकि फसादज़दा इलाका है।
تو بہت احتیاط کے ساتھ، کیونکہ بہت زیادہ ریومرز آنا شروع ہو گئیں کہ خدا نخواستہ پتہ نہیں نیچے سے کسی نے ہٹ کیا ہے یا کوئی اور کسی کراس حادثے کا شکار ہو گئے، کیونکہ کل ہی یہ خبر چلی تھی کہ جو ہیں ایمن الظواہری ان کو مار دیا گیا ہے ایک ڈرون حملے کے نتیجے میں۔ یہ خبر آئی ہمیں امریکہ سے ملی، امریکی فوجی حکام پینٹاگون نے اس کی تصدیق کی۔ تو جب یہ چیزیں اس طرح سے تو بہت زیادہ ریومرز پھیلیں، اور پھر سوشل میڈیا پہ ایک مذموم کمپین بھی چلائی گئی، مہم چلائی گئی، اور اس میں فیک اکاؤنٹس کا سہارا لیا گیا۔ کسی پہ تحریک انصاف لگا دیا گیا، کسی پہ عمران خان کی تصویر لگا دی گئی، کسی کی سیاسی جماعت کی تنظیم، پھر آپس میں پولیٹیکل سکورنگ شروع ہو گئی۔ تو ایک بہت ہی افسوسناک اور تکلیف دہ معاملہ تھا۔ خالصتاً ایک حادثہ تھا، بہت بڑا نقصان۔ آپ ان سیاسی فیصلوں سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں ملٹری لیڈرشپ سے، لیکن یہ تو خالصتاً ایسا معاملہ تھا جس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے، اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ میں بتایا کہ قریب ترین تاریخ میں سب سے بڑا حادثہ ہے یہ، کیونکہ ہمارے حادثات ہوتے رہے ہیں۔ 17 اگست 1988 کو ایک سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا اگر سب سے بڑا فوجی حادثہ آپ تصور کریں تو وہ C-130 تھا 17 اگست 1988 کو بہاولپور کے قریب، جس میں ہمارے آرمی چیف اور پریزیڈنٹ اس وقت کے ضیاء الحق صاحب، DGISI اور بہت سارے DGISPR اور بہت سارے فوجی افسر جو ہیں، فوجی جرنیل، اور پوری کی پوری لیڈرشپ کو جو ان کو وہ سبوٹاج تھا، بہت بڑا سبوٹاج تھا، اور ان کو شہید کر دیا گیا تھا افغانستان میں بہت بڑی کامیابی کے بعد یہ۔ اور اب بھی یہ ایک ہے کہ افغانستان سے، اب آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان سے نکل رہے ہیں، رسوا ہو کے نکلے، اور اسی ایریا میں یہ ایک حادثہ ہوا ہے۔ تو ہمیں تحقیقات بھی کرنی چاہیے، انفارمیشن آنی چاہیے۔ میں DGISPR سے، وزارت خارجہ سے، وزارت دفاع سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ اپڈیٹس دیتے رہیں، تاکہ یہ کیوس نہ پیدا ہو، اور مختلف قسم کے فیک اکاؤنٹس، غیر ملکی سفارتکاروں کے بھی نام سے مختلف فیک اکاؤنٹس بنے ہیں، اس میں بھی یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ کوئی کسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کوئی کسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، لیکن نقصان ہوا ہے پاکستان کا، پاکستان کے مسلح افواج کا اور پاکستان کے عوام کا، کہ اتنا بڑا حادثہ ہوا۔ بہت ہی سیزنڈ قسم کے یہ ہمارے افسران تھے، کور کمانڈر، میجر جنرل، بریگیڈیئر صاحب، دونوں پائلٹ اور مدثر جو نائک ہیں وہ بھی، کیونکہ کوئی کسی کی اہمیت کم نہیں کی جا سکتی۔ تو ہم سب سے زیادہ تو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ جو ورثاء ہیں، فیملیز ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ صبر دے اور یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق دے۔ تو یہ کنٹرول ٹاور سے کل ان کا رابطہ منقطع ہو گیا لسبیلا کے پاس سے، اور اس کے بعد سے مسنگ تھا ساری رات۔ ایک تو کافی ہماری مسلح افواج کو تو ظاہر ہے ان کو تو بہت پہلے پتہ چل گیا تھا کہ مسنگ ہے، لیکن اس خبر کو باوجود سیکورٹی ریزن کی وجہ سے روکا گیا تھا۔ اور اس طرح کی یہ میں آپ بتا دوں کہ یہ جو پریشرائز کیا جاتا ہے نا جی، تو ہر کسی کو سینس ہے کہ کون سی خبر روکنی ہے، کون سی کیسے رپورٹ کرنی ہے۔ تو کل سے آپ نے دیکھا کہ الیکٹرانک میڈیا پہ کسی قسم کی کوئی غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ نہیں ہوئی، پرنٹ میڈیا پہ نہیں ہوئی، اور وہی پوائنٹ آف ویو جب تک کہ DGISPR جو اپڈیٹ کرتے رہے ہیں وہی چلتا رہا ہے۔ سوشل میڈیا چونکہ ایک فیک اکاؤنٹس بہت ہیں، اس لیے اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہے، ان کو کیا نہیں جا سکتا۔ تو انہوں نے بھی خاص طور پہ یہ موسٹلی اکاؤنٹس جو ہیں وہ دشمن ممالک جو ہیں، ہمارے دوست ممالک جو نہیں ہیں، وہاں سے یہ آپریٹ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال وہ کل یہ کافی 3-4 گھنٹے تو اس خبر کو روکا گیا۔ اس کے بعد جب یہ چیزیں وہاں تک اپروچ ہو گئی، پتہ چل گیا، اس کے بعد پھر سارے کا سارا یہ لیا گیا، ریکور کیا گیا، اپنے قبضے میں لیا گیا۔ جب ساری چیزیں ہو گئی ہیں تو پھر آج اناؤنس کیا گیا باقاعدہ طور پہ DGISPR کی طرف سے بھی، اور پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان کی آرمی چیف سے فون پہ بات ہوئی، اور جو آخری رسومات ہوں گی شہداء کی، اس میں باقاعدہ طور پہ نماز جنازہ میں شرکت، تدفین میں شرکت، پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی جائیں گے، پرائم منسٹر بھی ہوں گے، سب کے سب۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس پہ بہت زیادہ کیا، کیونکہ جنرل سرفراز کا نام DGI کے پینل میں بھی شامل تھا جی،
DGISI کے پینل میں جب یہ ابھی تنازع ہوا، جنرل ندیم اور جنرل سرفراز اور ایک اور جنرل تھے، تینوں کا پینل، تو اس میں پھر جنرل ندیم کو لینا تھا، تو اس میں بھی شامل تھے پرائم منسٹر کو، عمران خان کو انٹرویو دینے میں بھی، تو اس لیے عمران خان صاحب بھی ذاتی طور پہ بھی ان سے انٹریکشن تھا، انہوں نے بھی بہت اچھا ٹویٹ کیا ہے. تو یہ ایک ہے. تو تحقیقات کا حکم ظاہر ہے دے دیا گیا، لیکن زیادہ کنفیوژن جو ہے وہ ایک تو کل بہت اس کی مذمت کرنی چاہیے کہ اس طرح کی کمپین، اور خاص طور پہ نظر رکھنی چاہیے ہر سوشل میڈیا پہ، ہر یہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کا فلیگ بھی لگا کے لوگ جو ہیں وہ فیک اکاؤنٹس آپریٹ کرتے ہیں، کسی پہ PTI کا، کسی پہ نواز شریف صاحب کی تصویر، کسی پہ زرداری صاحب کی تصویر، اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں. تو بہرحال انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ اسی دوران جو ہے وہ افغانستان میں القاعدہ کے جو رہنما تھے ان کے مارنے کی اطلاع ملی، اور وہ بھی تو یہ ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ کوئی انسیڈنٹ تھا، کیسا تھا، یہ سارے کا سارا ایک حسن اتفاق کہ ساری چیزیں آپس میں گٹ مٹ ہو رہی تھیں. تو بہرحال جی بلوچستان کا علاقہ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی ہمارا ایک نقصان ہوا ہے وہاں پہ. ہمارے ایک لیفٹنٹ کرنل تھے، ان کو اغوا کیا گیا اور ان کو بھی شہید کیا گیا تھا، اور اس میں جو کلعدم تنظیمیں ہیں اور جنگجو تنظیمیں کلعدم، انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی. پھر ایک اور آپریشن بھی ہوا تھا. تو جو 9/11 کے بعد اس پہ بہت زیادہ بلوچستان کی سرزمین جو ہے اس کو کافی ٹارگٹ کیا ہوا ہے، نشانہ بنایا ہوا ہے. اور اس میں ہم ذاتی طور پہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وزٹ کیا ہوا ہے ہم نے بھی، اور ہمیں بھی DGISPR نے ایک دفعہ میجر جنرل اطہر عباس صاحب تھے، تو 4 ہیلی کاپٹر تھے جی، پاکستانی جرنلسٹ بھی تھے اور غیر ملکی جرنلسٹ تھے. بہت بڑا ہیوی قسم کا وہ تھا ایک وزٹ، اور خاص طور پہ حساس علاقوں کا. اس میں کوہلو تھا، اس میں سوئی تھی، اور اس میں دیگر علاقے تھے، کوئلے کی کان اور ڈیولپمنٹ کا جو کام ہو رہا ہے وہاں پہ ہم گئے تھے. اس وقت ہم بھی حادثے سے بال بچے تھے، اور بہت زیادہ خطرناک ہم ویدر میں پھنس گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بچایا تھا بقول پائلٹس کے بھی، کہ انہوں نے بتایا کہ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور ہم بچ گئے تھے. ورنہ ہم بھی بہت ہی خطرناک ویدر میں، بارش اور طوفان اور آندھی، اس میں پھنس گئے تھے. تو بہرحال حادثات ہوتے رہتے ہیں، اور تحقیقات کا انتظار کرنا چاہیے، ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو ایک بار پھر اللہ تعالیٰ شہداء کے جو جانوں کے نذرانے ہیں ان کو قبول کرے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کے عوام اور فوجی جوان اور افسر جو سرحدوں پہ کا دفاع کرتے ہیں، کوئی کسی قسم کا کوئی آپس میں اختلاف نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی دراڑ نہیں ہے. صرف گڑبڑ ہوتی ہے جب پولیٹیکل ڈیسیشنز بہت زیادہ اس طرح کے پولیٹکس میں انوالو ہو جاتا ہے، پولیٹیکل ڈیسیشن لیے جاتے ہیں، فیصلے لیے جاتے ہیں، تب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور پرابلم پیدا ہوتی ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. تو بہرحال جی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور پاک فوج کے جوانوں کی، پاک فوج کے شہداء کے خون کی حرمت کو سلام ہم کرتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.